Yeah. So today we'll take this opportunity to basically discuss Pakistan affairs और इसके साथ Pakistan affairs का जो syllabus है that is almost 55 to 60% is the syllabus of Indo-Pak history as well. तो ये दोनों subjects जो हैं that is why I request everybody कि जब आप subject choice पे जाएं, subject select करने के लिए जाएं, तो be very careful कि आपकी complement subjects को complement करना चाहिए. मिसाल के तौर पर international relations अगर आप पढ़ते हैं तो करंट अफेयर में बहुत आपको हेल्प करता है. वो करंट अफेयर इज बेसिकली इंटरनेशनल रिलेशंस. पाकिस्तान अफेयर में इंटरनेशनल रिलेशंस बहुत हेल्प करता है आपको, तो वो कॉम्प्लीमेंट कर देता है. ऐसे के अंदर इंटरनेशनल रिलेशंस बहुत आपको हेल्प करता है. दूसरा, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स समझने के लिए, इंटरव्यू के लिए आपको बहुत अच्छा प्रिपेयर करता है इंटरनेशनल रिलेशंस, तो ये उसकी कॉम्प्लीमेंट्री है. इसी तरह जब आप पॉलिटिकल साइंस पढ़ेंगे तो पॉलिटिकल साइंस के अंदर आप अगर आप पढ़ते हैं तो पॉलिटिकल साइंस का ये फायदा होता है कि पाकिस्तान अफेयर्स आपको समझ आ जाती है. कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री समझने में आपको आसानी होती है, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ को समझने में आसानी होती है, पाकिस्तान अफेयर्स में आपको आसानी होती है. तो ये कॉम्प्लीमेंट्री सब्जेक्ट्स होते हैं कुछ. इसी तरह पाकिस्तान अफेयर्स के साथ जब आप पढ़ते हैं तो इंडियन हिस्ट्री का 60% तकरीबन आप कवर कर चुके होते हैं. तो हम जब अभी पाकिस्तान अफेयर्स पढ़ेंगे तो हमारी रेगुलर क्लासेस चलेंगी और इंडियन हिस्ट्री का जो पहला पोर्शन है, जैसे आपकी इंडियन हिस्ट्री सबके लिए अवेलेबल होगा, तो वो हम कवर करेंगे. तो इंडियन स्टूडेंट हिस्ट्री के जो भी स्टूडेंट्स हैं ये पाकिस्तान अफेयर तो वो पढ़ेंगे. इसके बाद इनको मैं 1857 तक तकरीबन, जो यानी ऑलमोस्ट 712 मोहम्मद बिन कासिम की अराइवल से लेके 1857 जो वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस पहली हमारी थी, उस तक तकरीबन वो हम अलग से पढ़ा देंगे. बाकी पाकिस्तान अफेयर 60% कवर करेंगे. तो ये कॉम्प्लीमेंट्री सब्जेक्ट्स होते हैं, का बड़ा केयरफुल रहना चाहिए, बड़ा ख्याल रखना चाहिए. इस्लामिक हिस्ट्री इसी तरह लंबी बहुत होती है, इज अ वेरी लॉन्ग सब्जेक्ट, बट ये आपको इस्लामियात के अंदर काफी हेल्प कर देती है. लेकिन और हम गाहे बगाहे आपको बताते रहेंगे कि सब्जेक्ट चॉइस आपको कैसे करनी है, उस कहाँ पे आपको फायदा होगा. हिस्ट्री के बारे में मिस्टर चर्चिल की कोटेशन, मैंने आपसे कहा कि कोटेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है. हमने कोटेशंस याद करनी है लोगों की, और इनको जैसे आप कहते हैं कि इनको आपने रट्टा लगाना है. देयर इज नो अदर वे. यू हैव टू मेमोराइज द कोटेशंस ऑफ द रेलेवेंट थिंकर्स, रेलेवेंट लीडर्स, रेलेवेंट हिस्टोरियंस. ये जरूरी है कि हम इनको याद करें. स्टडी हिस्ट्री. In history lies all the secrets of the statecraft. विंस्टन चर्चिल की कोटेशन आप याद कीजिए, अच्छी है. हिस्ट्री के किसी भी सब्जेक्ट में आप यूज कर सकते हैं. आगे चलते हैं जी. ये है जी मैप. इसको जरा गौर से देखिएगा. ये वो मैप है जो 1947 से पहले का है. ये जॉइंट सब कॉन्टिनेंट का मैप है, जंग हमें आजादी बिफोर इंडिपेंडेंस. तो आप देखिएगा कि इसके अंदर पाकिस्तान के हिस्से भी हैं. बिल्कुल एक्सट्रीम लेफ्ट से आप देखें, ये मैप होता है. ये पूरा मैप अगर आपको नजर आ रहा है तो ये दिल की तरह, जिस तरह ह्यूमन हार्ट होता है ना, हमारे पास कुछ डॉक्टर्स भी हैं, तो ये ह्यूमन हार्ट की तरह है तकरीबन सब कॉन्टिनेंट. अगर आप देखिए, एक मुट्ठी जब आप बंद करते हैं तो उस तरह का ये नजर आता है. इसको ड्रॉ करना बहुत आसान है. मैं आपको दोबारा गाइड करता हूँ. ऊपर की तरफ जहां गिलगित लिखा हुआ है, यू कैन सी द स्लाइड्स. तो गिलगित जो है ये नॉर्थ है. ऊपर जो है नॉर्थ, हमेशा जब आप मैप को देख रहे होते हैं सामने से बैठ के, तो मैप के ऊपर नॉर्थ होता है, ये जहां पे जो मेरा कर्सर है. नीचे साउथ होगा, ये साउथ है जहां इंडियन ओशन लिखा है. ये ईस्ट है, ये बिल्कुल पीछे देखिए आसाम, मणिपुर वगैरह. ये राइट पे जो, बिल्कुल राइट पे जो है, ये ईस्ट कहलाता है. और ये वेस्ट है जो लेफ्ट पे है, जहां पे बलूचिस्तान स्टेट्स लिखा है, यहीं पे गवादर है. तो ये मैप हम ड्रॉ करेंगे बड़े एहतियात से. एक दो दफा ड्रॉ करेंगे. ये मेरा ख्याल है 4 से 5 दिनों में ये मैप्स आपको ड्रॉ करने, हाथ से आप ड्रॉ करना शुरू करें. जब आप मैप ड्रॉ करते हैं एग्जामिनेशन में, तो एग्जामिनर के ऊपर बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है कि द गाय नोज द जियोग्राफी. और दूसरा ये कि ही टुक टाइम कि इसने इतनी जल्दी ये मैप ड्रॉ कर दिया 30 मिनट में. और मैं आपको गारंटी करता हूँ कि आप इसकी को एक्सपीरियंस करना शुरू करें, इसकी प्रैक्टिस शुरू करें, तो पेपर जैसे ही शुरू होगा 3 से 4 मिनट में आप मैप बना देते हैं. इससे ज्यादा टाइम नहीं लगता. और वो आप पहले उसको लेड पेंसिल से बनाते हैं, फिर उसके बाद जो आपके पास ब्लू या ब्लैक आपका पेन होता है, उससे आप उसको पुख्ता कर देंगे ताकि वो बेहतर नजर आए. आई होप ये जो मैंने मैप को आप पढ़ने का बताया आप को समझ आई. नहीं आई किसी को दोबारा रिपीट कर दूंगा. ओके एवरीबॉडी, गुड. तो यहां से हम अब आगे चलते हैं. ये मैप है, इसको गौर से देखिएगा. इसके अंदर जो ये जो कलर्स हैं, जो जिसको आप जो जिसे आप कहते हैं कि येलो कलर है, ये वो इलाके हैं जो ब्रिटिश इंडिया के पास थे. और बाकी सारी स्टेट्स हैं, प्रिंसली स्टेट्स हैं. ये जो पिंकिश सा कलर आपको नजर आ रहा है, ये बड़ी स्ट्रेंज बात है कि इतनी सारी प्रिंसली स्टेट्स उन्होंने क्यों रखी इंडिया के अंदर. why should somebody do it? हम इसका जवाब देंगे आपको कि क्यों रखते थे लोग. और बाय द वे, ये जो इंडिपेंडेंट स्टेट्स थी, ये मुगल्स की भी
اسٹریٹجی ہوتی تھی. کیوں ہوتی تھی یہ ہم آگے ڈسکس کریں گے. فی الحال ہم یہ میپ کو ڈرا کریں گے سارے, گھر پہ جا کے آپ پریکٹس کیجیے گا. تو سب کانٹیننٹ کا میپ جب آپ ڈرا کرنا شروع کر دیں گے اور پاکستان کا, تو 35-40% سوالات کے اندر یہ میپ ڈرا کرنا آپ کو ہیلپ کرے گا. آگے موو کرتے ہیں, تھوڑا سا آگے چلتے ہیں. اب آتے ہیں جی پولیٹیکل مینجمنٹ. یہ ہے اس کی وجہ یہ ہے, دا برٹش راج the Indian subcontinent had always been a highly complicated affair. بہت مشکل کام ہے, بہت بڑا ایریا ہے. اگر آپ سب کانٹیننٹ کو دیکھیں تو 4 گھنٹے کی فلائٹ, 5 گھنٹے کی فلائٹ بنتی ہے ابھی بھی, بلکہ اس سے بھی زیادہ کی بن جاتی ہے. رائٹ لیفٹ, ایسٹ ویسٹ اور نارتھ ساؤتھ تقریباً 5 گھنٹے کی فلائٹ انڈیا کے اندر ہی فلائی کرتے رہتے ہیں آپ سب کانٹیننٹ کے اندر. تو بہت بڑا تھا, اس کو کور کرنا بہت مشکل. تو وہ کرتے کیا تھے کہ to run an imperial enterprise spread over half a continent, the British authorities had to create and maintain several types of territorial arrangements. اور یہ مغلز نے بھی کی تھی. وہ کیا کرتے تھے, وہ یہ کرتے تھے, برٹش had to weave an intricate web of local collaborations that included, ایک تو بفر زون کریٹ کا, ہر بندہ جس نے سب کانٹیننٹ پہ رول کیا ہے پہلے یہ انڈیا اور افغانستان کے درمیان ایک بفر اسٹیٹ بنا تھا. یہ بفر اسٹیٹ جو ہے یہ تقریباً کیمبل پور تک ہوتی تھی, جسے ہم آج کل کے دور میں اٹک کہتے ہیں. تو اٹک سے بیونڈ کا جو ایریا ہوتا تھا اس کو سارے بندے بہت کیئرفلی علیحدہ رکھتے تھے, بفر کے طور پہ رکھتے تھے, تاکہ کوئی بندہ اگر آپ پہ اٹیک کرے سب کانٹیننٹ کے اوپر تو اس کو دریائے سندھ سے آگے آگے ہم روک لیں. وہاں پہ دریائے سندھ بہتا ہے, آپ نے دیکھا ہوگا دریائے کابل اس کے اندر انٹر ہوتا ہے, تو اس سے آگے آگے جا کے ہم اگلی جو بیریئر آتا تھا پھر وہ جہلم کا آتا تھا, جس کے اوپر پورس نے اور سکندر اعظم الیگزینڈر نے دے ہیڈ اے فائٹ اوور دیئر. تو پہلا بفر زون سندھ سے پہلے کا تھا, اٹک سے آگے آگے کا, اور اس کے اندر وہ فاٹا کریٹ کر دیا انہوں نے, جو ہم ابھی جسے نارتھ وزیرستان ساؤتھ وزیرستان کہتے ہیں. دیز آر دا کائنڈ آف پلیسز جو گوروں نے انٹینشنلی کریٹ کی تاکہ بفر ہو جائے, کوئی ڈسٹربنس نہ آئے پہاڑی علاقوں سے. افغانستان سے بہت ڈسٹربنس ہمیشہ سے ہسٹوریکلی آتی رہی ہے. انویڈرز سارے افغانستان سے آئے ہیں, جتنے بھی انویڈرز آئے ہیں سوائے برٹشرز کے, جو کہ پھر ایسٹ والی سائڈ سے آئے ہیں, بنگال کی طرف سے اور نیچے سے ساؤتھ کی طرف سے آئے. اس طرح وہ پرنسلی اسٹیٹس بنا دیا کرتے تھے. ہر طرف پرنسلی اسٹیٹس تھی. جب آپ سب کانٹیننٹ, جب پاکستان آزاد نہیں ہوا, بہت بڑی بڑی اسٹیٹس تھی. مثال کے طور پہ بہاولپور جو ابھی ہمارے پاکستان میں یہ اسٹیٹ تھی, بلوچستان کے اندر اسٹیٹ تھی ہماری بہت ساری. تو وہ ساری اسٹیٹ, اور انڈیا میں بے انتہا اسٹیٹس تھی. وہ اس لیے کرتے تھے اور ان کو وہ تھوڑی سی لیگل اینڈ ایڈمنسٹریٹو آٹونومی بھی دیا کہ آپ اپنے معاملات کو حل کریں, ہمیں کچھ ٹیکس دے دیا کریں, اور ہمارا آفس جو ہے ہیڈ آفس ہے وہ ہم آپ کے کیپٹل میں بنا دیں. حیدرآباد دکن بہت مشہور اسٹیٹ ہے جسے نظام آف حیدرآباد چلایا کرتے تھے. کشمیر ان اٹسیلف واز اے کائنڈ آف اسٹیٹ. بہاولپور تھا ہمارے یہاں پہ, بلوچستان کے اندر بہت ساری اسٹیٹس تھیں. اور یہ جو اور باقی کچھ صوبوں کو وہ ڈائریکٹلی ایڈمنسٹر کر دیا. مثال کے طور پہ مدراس کو وہ خود کر لیتے تھے, لیکن بیچ میں حیدرآباد دکن بہاولپور یہ اسٹیٹس وہ بیچ میں رکھتے تھے. اس سے یہ ہوتا تھا کہ ڈیوائڈ اینڈ رول کا کانسیپٹ بھی رہتا تھا کہ یہ لوگ اپنے آپ کو خود مختار سمجھتے تھے, تو وہ ٹرائی ٹو بی مور لوئل دین دا کنگ. تو وہ گوروں کے ساتھ بڑی پروٹوکال دیتے تھے ان کو کہ دیکھیں جی گوروں نے ہمیں بڑا اسٹیٹس دیا کہ ہماری اسٹیٹ کو انہوں نے انڈیپینڈنٹ رکھا ہے, ہم اس کو مینج کر رہے ہیں, اور باقی اسٹیٹس جو ہیں وہ ڈائریکٹلی گورے خود مینج کرتے ہیں. تو اٹ واز اے کائنڈ آف پرائڈ ایز ویل ان دوز ڈیز. لیکن اس سے ہیلپ یہ ہوتی تھی کہ یہ جو ڈیوائڈ اینڈ رول کی اور یہ جو جسے آپ کہتے ہیں لوک وارم سٹل قسم کی جو یہ ایڈمنسٹریٹو ارینجمنٹ تھی, اس سے آپ کو حکومت کرنے میں بڑی آسانی ہوتی. مغل نے بھی ایسے ہی کیا. جو راجپوت تھے, مراٹھاس تھے, ان کے ساتھ ان کو وہ انڈیپینڈنس دے دیا کرتے تھے. ساؤتھ میں تقریباً علاؤدین خلجی کے زمانے تک وہ جاتے تھے وہاں پہ, اور انہیں اپنا ایک آفس سا بنا دیا کرتے تھے, ہیڈ آفس ان کا کیپٹل میں, اور ان سے وہ سال کے کچھ نہ کچھ ٹیکسز وغیرہ لے لیا کرتے تھے, اور مینج وہ خود کرتے تھے. اس سے یہ ہوتا تھا کہ ان کی ایک سیلف پرائڈ بھی رہتی تھی, اینڈ دے یوزڈ ٹو بی لوئل ٹو دی کراؤن ایز ویل. آئی ہوپ یہ بات آپ کو سمجھ آئی. اب پرابلم یہ ہوئی کہ جب آزادی ملی ہمیں, تو یہ اتنا کمپلیکیٹڈ ایک ویب بنایا ہوا تھا, ایک انہوں نے جسے آپ کہتے ہیں کہ مکڑی کا جالا کاری بنایا ہوا تھا, کہ جب آزادی ملی اور وہ اتنی تیزی سے ان کو جانا پڑا گوروں کو یہاں سے, کہ وہ اس کو صحیح طریقے سے انلیش نہیں کر سکے. ڈی کالونائز کرتے ہوئے جب انہوں نے پاکستان اور انڈیا کو آزادی دی, تو وہ اتنی جلدی میں تھے کہ اتنے کمپلیکیٹڈ افیئرس تھے, ہسٹری تھی 150 سال کی ان علاقوں میں, they could not manage it very well. اور جو لوگ تھے جس میں ریڈ کلف تھے جنہوں نے یہ ڈسٹریبیوشن کی تھی, he never visited even کشمیر, وہ کبھی کشمیر گئے ہی نہیں تھے. ان کی ٹرانسفر ہوئی انگلینڈ سے, وہ آئے, انہوں نے جلدی جلدی آ کے علیحدہ کیا اسٹیٹس کو, پاکستان اور انڈیا کو, اینڈ وہ چل دیے. تو بہت جلدی میں انہوں نے ڈی کالونائز کیا, ہمیں آزادی دی, جس سے ہمیں بہت ساری کمپلیکیشنز آ گئی. ہم پڑھیں گے آگے جا کے انشاءاللہ بڑی ڈیٹیل کے ساتھ کہ وہ کمپلیکیشنز کیوں ہمارے پاس آئیں. These were the basic reasons. اب آپ کو سمجھ آئی کہ انڈیا کو کمپلیکیٹ کیوں کمپلیکیٹ تھا. بہت ساری تقریباً
1000 سے اوپر ایتھنک. اب یہ آپ کو سمجھ آئی کہ وائی اسٹیٹس کریٹ کیوں کی تھی دونوں نے اور مغلز نے اسی لیے کی تھی. ساؤتھ سارے کا سارا ایون مغلز کے دور میں کسی نے ساؤتھ پہ قبضہ نہیں کیا جاتا. They went there, had a couple of fights and then they had their head office in their capital. وہ سال کا کوئی تھوڑا بہت ٹیکس دے دیا کرتے تھے. They used to pay allegiance to the بادشاہ اکبر کو یا شاہ جہاں کو یا گوروں کو, اور بس باقی وہ مینج خود ہی کرتے تھے. لوکل ایڈمنسٹریشن کی اپنی ہوتی تھی. اور فائدہ کیا ہوتا تھا؟ ڈیوائڈ اینڈ رول ہوتی تھی, ایک فالس پرائڈ ملتی تھی, ایگو ملتی تھی, and they tried to be chummy with the Britishers. تو لیکن برٹشرز کو حکومت کرنے میں بہت آسانی ہوتی تھی. تو یہ ایک بگ انڈرسٹینڈنگ ہے جو ہم نے سمجھنی ہے, چاہے ہم انڈین ہسٹری پڑھ رہے ہوں یا پاکستان افیئرس پڑھ رہے ہوں. دس وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ انڈیا از اے پلیس, جو سب کانٹیننٹ تھا, جو جوائنٹ انڈیا تھا, اٹ واز بیسیکلی کمبینیشن آف ہنڈریڈز آف ایتھنک ڈائیورسٹیز. لینگویجز ہماری کچھ 600 کے قریب لینگویجز ہیں وہاں پہ. ایتھنک بیس فرق ہے. ساؤتھ میں جائیں تو ان کی بالکل ڈفرینٹ کلچرل لیگیسیز ہیں. پاکستان میں دیکھیں آپ, بلوچستان ہے, NWFP ہے, پنجاب ہے, سندھ ہے, کشمیر ہے, پھر اس کے بعد وہاں جائیں تو یو پی ہے, مہاراشٹرا ہے, ساؤتھ کی اسٹیٹس ہیں, حیدرآباد دکن ہے, یہ تمام, اور پھر اس کے علاوہ آسام ہے, بنگال ہے. تو وہ بہت ان کو کنٹرول کرنے کا یہ طریقہ مغلس نے نکالا تھا, اور ہم پڑھیں گے بھی انشاءاللہ جب مغلس کو ہم ڈیٹیل سے پڑھیں گے ان کے ایڈمنسٹریٹو سسٹم کو. لیکن اس کی وجہ صرف یہ تھی کہ اتنے بڑے ملک کو آپ کنٹرول نہیں کر سکتے. کیوں؟ ملٹی ایتھنک ہے, مختلف زبانیں بولی جاتی ہیں, مختلف لباس ہیں, مختلف کلچر ہیں, اور بعض اوقات مذاہب بھی فرق ہیں. یہ ہے جی انڈیا, پاکستان آزاد ہو گیا تو 71 سے پہلے کا پاکستان یہ ہے, یعنی بٹوین 1947 اور 1971 فال آف ڈھاکہ سے پہلے کا پاکستان ہے. 1000 کلومیٹر کا ڈسٹینس ہے بٹوین, آپ سمجھ لیں کہ 1200-1300 کلومیٹر کا فرق ہے اسلام آباد اور ڈھاکہ کے درمیان. دیکھیے فلائٹ جاتی تھی باقاعدہ. تو آپ یہ دنیا میں وہاں ایسا ہوا ہے, سوائے امریکہ میں جو ہوائی کا ان کا آئیلینڈ ہے, باقی کسی دنیا میں ایسے نہیں ہے کہ ایک ملک جو ہے وہ اس کے 2 حصے ہیں اور ایک دونوں کے درمیان 1000-1200 کلومیٹر کا فزیکل ڈیلٹا ہے کہ بیچ میں دوسرا ملک آتا ہے. تو یہ اٹ واز اے ویری رانگلی کائنڈ آف, نے بہت ریزسٹنس کی اس کے اوپر کہ یہ آپ ٹھیک نہیں کر رہے ہیں, دس از یو کین ناٹ ڈسٹریبیوٹ سب کانٹیننٹ ان دس وے. یہ کا بہت بڑا اوپینین تھا اس کے اوپر, ہم ڈسکس کریں گے. 45-46 کے اندر جب یہ کیبنٹ مشن پلان آیا ہے تو قائد اعظم نے اس کے اوپر لکھا, اور یہی لکھا, آپ کو کچھ لوگ آپ کو بتاتے ہوں گے, آپ نے سنا بھی ہوگا کہ قائد اعظم نے کہا کہ what are you offering me a moth-eaten and truncated Pakistan. آپ میں سے کتنے لوگوں نے یہ کوٹیشن سنی ہے قائد اعظم نے کیبنٹ مشن کے بعد یہ کوٹیشن یہ بات کہی تھی. انہوں نے کہا تھا کہ you're offering me a moth-eaten and a truncated پاکستان. یہ بڑا مشہور جملہ ہے, ہم ڈسکس کریں گے انشاءاللہ. 1945 کے بعد اور 47 کے درمیان جب لارڈ ماؤنٹ بیٹن یہاں پہ آ گئے, پھر بڑی تیزی سے وہ آزادی دینے کے چکر میں تھے پاکستان کو, تو قائد اعظم جو ہے انہوں نے بہت غصے سے ایک رومال پھینکا اپنا اور ٹیبل پہ, انہوں نے کہا what are you offering me a moth-eaten and a truncated پاکستان. ٹوٹا پھوٹا دے رہے ہیں مجھے, آدھا ادھر ہے آدھا ادھر ہے, یہ تو ایسے نہیں چل سکتا. تو یہ انہوں نے اپنی ریزسٹنس, یہ ہسٹری میں ریکارڈڈ ہے, بڑا مشہور جملہ ان کا. لیکن مجبوری تھی کیونکہ جا رہے تھے گھوڑے اور ہمیں آزادی چاہیے تھی, تو ایون بنگالیز کو بھی اور ہمیں بھی قائد اعظم کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ انہوں نے کیا. بٹ اٹ واز اے ویری ڈیفیکلٹ ڈیسیژن اینڈ the Britishers they made a very wrong distribution of subcontinent جب انہوں نے آزادی دی. تو یہ دیکھیں, یہ بھی میپ ہے ایک پورا, آپ نے دیکھا ہے ہم نے کہ کیسے ہم کرتے ہیں. اور یہ اب آگے چلتے ہیں, اور ہمارے پاس اس کے ساتھ چٹاگانگ تھی, جو چٹاگانگ میں گیا ہوں بیکاز آف مائی آفیشیل ڈیوٹی. اٹس اے بیوٹیفل کوسٹل ایریا, وہاں پہ بندرگاہ ہے جو کہ سامنے دیکھیں تو سامنے آپ کو بینکاک نظر آتا ہے. تو آپ دیکھیں کتنا بڑا پاکستان کا اسکوپ تھا کہ اس طرف سے بینکاک نظر آتا تھا اور اس طرف سے آپ کو انڈین عربین سی سے آپ بیسیکلی اسٹیٹ آف ہرموز میں چلے جاتے ہیں. تو اٹ واز اے ہیوج کنٹری اگر آپ 1971 سے پہلے دیکھیں. تو یہ میپ تھوڑا سا ڈرا کر کے دیکھا ہم نے. اب آگے اگلا میپ جو ہم نے ڈرا کرنا ہے وہ ہے ہمارا پاکستان آج کا. یہ دیکھیں کہ بڑا خوبصورت سا میپ ہے, آپ بڑے آرام سے ڈرا کر سکتے ہیں. نارتھ ساؤتھ ہے پاکستان, پاکستان لینتھ میں ہے, لمبائی کے رخ ہے, یہ لانگیٹیوڈنل نہیں ہے, لیٹیٹیوڈنل ہے. تو یہ میپ بھی ہم ہاتھ سے ڈرا کیا کریں گے. آپ حیران ہوں گے کہ جب آپ اس کو ہاتھ سے ڈرا کرنے لگیں گے تو 3 سے 4 دنوں کے بعد یہ آپ 1.5 سے 2 منٹ میں ڈرا کریں گے, کچھ بھی نہیں, آپ کو یاد ہو جائے گا. تو یہ بھی ہم ڈرا کرنا یاد کریں گے, اور سی پیک کے اندر میں آپ کو دکھاؤں گا کہ اس کو ہم ڈرا کیسے کریں گے. اگین اوپر دیکھیں گے, میرا کرسر دیکھیں, جہاں پہ گلگت لکھا ہے یہ نارتھ ہے, نیچے ساؤتھ ہے جہاں کراچی ہے, ایسٹ پہ ہمارا پنجاب ہے اور یہ جموں کشمیر ہے, اور لیفٹ کے اوپر ہمارا ایران اور بلوچستان کے ساتھ ہے. تو میپ کو اس طرح ریڈ کرتے ہیں. تو میرے میپس they are very important to read. انٹرنیشنل ریلیشنز میں, جیوگرافی میں, کسی سبجیکٹ میں, CSS کے اندر 2-3 چیزیں بہت ضروری ہیں
میں نے آپ سے کہا تھا انگلش ایز اے لینگویج، اینڈ دین انڈرسٹینڈنگ دا میپ، جیوگرافیکل میپ، اور انٹرنیشنل ریلیشنز کی دنیا میں قوموں کے آپس میں تعلقات کیسے. یہ تین چیزیں اگر آپ کو آتی ہوں تو آپ کے 65-70% تک چانسز ہو جاتے ہیں کہ یو ول انشاءاللہ میک یور وے تھرو دی ایگزامینیشن. اینڈ ہم یہی کوشش کریں گے ڈیولپ کرنے کی. کل ہماری جو انگلش کی کلاس ہوگی، یہ شروع کی کلاسیں ہیں، یہ وارم اپ کرنے کے لیے. سارے بچے ایک جیسے نہیں ہوتے، پورے پاکستان سے آئے ہوتے ہیں، تو ہم ان کو پھر شروع کے اندر جسے آپ کہتے ہیں لیول 0 کی کلاسز ہوتی ہیں جس میں ہم بیسک انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کریں. اب آگے چلتے ہیں. اب آتا ہے سی ایس ایس کا جو سلیبس ہے اس کو دیکھ لیتے ہیں. شروع ہوگا جی آئیڈیالوجی آف پاکستان سے. ڈیفینیشن ہے، ایلوسیڈیشن ہے، ہسٹوریکل ایسپیکٹس ہیں، نیشن ٹو نیشن تھیوری ہے، اور یہ سارا کچھ ہم اس کے اندر پڑھیں گے انشاءاللہ. نیشن کیا ہوتی ہے، نیشن اسٹیٹ کیا ہوتی ہے، مسلم رول ہے سب کانٹیننٹ میں، ہلکا سا ٹچ کرتے ہیں ہم اس میں. اور اس کی ہم مسلم رینیسانس کی بات کرتے ہیں جو کہ شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ، سید احمد خان، علی گڑھ موومنٹ، دیوبند موومنٹ، ندوہ کی، اور دوسرے ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز، جو یہ رینیسانس ہے، نشاط ثانیہ ہے مسلمانوں کی سب کانٹیننٹ میں، جو تقریباً شیخ شاہ ولی اللہ سے شروع ہوئی، اور پھر سر سید احمد خان اس کو بالکل پیک پہ لے گئے. علی گڑھ بنا، اس کے ساتھ دیوبند بنا، ندوہ بنا، اور پھر وہ پورے پاکستان میں ایک سب کانٹیننٹ میں ایک مسلم ایجوکیشنل موومنٹ چلی جس کو ہم رینیسانس کہتے ہیں انڈین کانٹیکسٹ میں. یہ پڑھیں گے. آئیڈیالوجی آف پاکستان پڑھیں گے، حضرت علامہ اقبال اور قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی تقاریر کی روشنی میں ان کی جو، اور وہ ٹو نیشن تھیوری جو ہے کیسے کنسیو کیا وہ آئیڈیا. اس کی کچھ ڈیفینیشنز ہیں جو انشاءاللہ میں نے آپ کو بھجوا دی ہیں. آپ کو 2 سلائیڈ پریزنٹیشنز آئی ہیں. ایک میں بیسک ڈیفینیشنز ہیں، وہ پولیٹیکل ڈیفینیشنز ہیں پولیٹیکل انسٹیٹیوشنز کی، اور دوسرا یہ سلیبس ہے جو میں گو تھرو کر رہا ہوں. اب آگے چلتے ہیں جی. پھر آگے جا کے ہم ڈسکس کریں گے لینڈ اینڈ پیپل آف پاکستان. جیوگرافی، پہلے جس کا میپ میں نے آپ کو دکھایا تو جیوگرافی ڈسکس کریں گے، سوسائٹی، نیچرل ریسورسز، ایگریکلچر، انڈسٹری، ایجوکیشن، یہ سارے ہم ڈسکس کریں گے. یہ ٹاپکس ہیں، مثلا ایجوکیشن ایک ٹاپک ہوگا، پاپولیشن ایک ٹاپک ہوگا، پولوشن ایک ٹاپک ہوگا، ہیلتھ اینڈ سینیٹیشن ایک ٹاپک ہوگا، پاکستان کے ریجنل ایشوز ود دی نیبرز ایک ٹاپک ہوگا. تو یہ ٹاپک وائز ہم ڈسکس کریں گے. یہ سلائیڈز ہوں گی اور سوالات کی شیپ میں بنی ہوں گی. ہسٹری بھی ہوگی. پورا ٹاپک کور ایک ہی پریزنٹیشن میں ہم کریں گے. نارملی ایک ٹاپک جو ہے جس طرح سی پیک کا ٹاپک ہے، یہ 2 کلاسز لیتا ہے، باقی جو ہے تقریباً ایک کے اندر کور کر لیتے ہیں. پاکستان اینڈ چینجنگ ریجنل اپریٹس ہیں. ابھی آپ دیکھیں کہ گلوان ویلی کے اندر انڈیا اور چائنا کا بہت سیریس دے ہیو اے اسٹینڈ آف. تو یہ اب آپ شور کہ اس کے بارے میں شاید سوال بھی آنا شروع ہو جائے، کیونکہ یہ سی پیک گلگت بلتستان، نارتھ آف پاکستان، نارتھ آف انڈیا، اینڈ جو ہمارا یہ تبت لداخ کا علاقہ ہے، یہ اس کے اوپر سوال میرا یہ خیال ہے کہ اس دفعہ ضرور آئیں گے، چاہے وہ سی پیک کی شیپ میں آ جائیں یا ریجنل اپریٹس کی شیپ میں آ جائیں. نیوکلیر پروگرام پاکستان کا ہے، اس کے کیا کیا ایشوز تھے یہ میں بھی کور کروں گا، یا میں کر دوں گا یا مس نادیہ کریں گی. نادیہ کو تو یہ سبجیکٹ ہے، شی اسپیشلائزز ان اٹ. میں نے آپ سے کہا کہ انہوں نے کرنٹ افیئرس کے ایگزام کی جو پیپر ہے سی ایس ایس کے وہ خود چیک کرتی ہیں، تو وہ کرتی تھی، تو وہ یہ کور کریں گے. نیوکلیر پروگرام یہ ان کا سبجیکٹ ہے. ریجنل کوآپریشن آرگنائزیشنز ہیں، سارک ہے، ایکو ہے، شنگھائی کوآپریشن ہے، یہ ان میں پاکستان کا رول یہ بھی ہم ڈسکس کریں گے. پھر سول ملٹری ریلیشنز بھی آئیں گے، پاکستان کے حوالے سے بہت امپورٹنٹ ہے ملٹری ریلیشنز. سول ملٹری ریلیشنز بہت امپورٹنٹ ہیں. ٹرکی کی مثال ہے اس کے اندر، برازیل کی مثال ہے اس کے اندر. پاکستان میں بھی ملٹری ہسبینڈ 30-32 سال جو ہے انہوں نے بھی ہمارے مارشل لاز رہے، تو یہ ڈسکس کریں گے. یہ سبجیکٹ ہے بائی دا وے سی ایس ایس کا. اکنامک چیلنجز ان پاکستان ہے، ہم یہ اکٹھے ڈسکس کریں گے. اکنامک چیلنجز میں پاکستان کا بجٹ سب سے پہلے آتا ہے، تو ہم سب سے پہلے بجٹ ڈسکس کریں گے. نان ٹریڈیشنل سیکورٹی تھریٹس ہوتے ہیں ہر ملکوں کے اندر، جس کو پولوشن کہتے ہیں، پاپولیشن کہتے ہیں، نیشنل نیریٹو کہتے ہیں، ٹیررزم کہتے ہیں. یہ سارے سوری ٹیررزم نہیں اس میں ہوتا، اس میں پاپولیشن ہے، پولوشن ہے، لیک آف ایجوکیشن ہے، ہیلتھ ہے. تو یہ نان ٹریڈیشنل سیکورٹی تھریٹس ہوتی ہیں. بڑی ڈیٹیل اس کے اوپر ہم ڈسکشن کریں گے. چینجنگ سیکورٹی ڈائنامکس فور پاکستان، چیلنجز ٹو دا نیشنل سیکورٹی ہم کور کریں گے. یہ مزے کے ٹاپکس ہیں. پولیٹیکل ایولیوشن سنس 1971 ہے. ہم یہ پولیٹیکل ایولیوشن آپ سے ڈسکس کریں گے 1831 سے، جب پہلا جو ہے جو ایکٹ آف گورنمنٹ آف انڈیا جو ایکٹ ہوتا تھا، جس طرح ہمارا 1935 کا ایکٹ ہے، تو ہم وہاں سے شروع کریں گے 1831 سے، ایسٹ انڈیا کمپنی کے زمانے سے، اور پھر 1973 کے کانسٹیٹیوشن تک لے کے آئیں گے. وہ ہمارے کو 4 لیکچرز ہوں گے، کیونکہ اس میں کانسٹیٹیوشنل ہسٹری ہوتی ہے، کچھ ڈیفینیشنز ہوتی ہیں. مثال کے طور پہ یونیکیمبرل کیا ہوتا ہے، بائی کیمبرل کیا ہوتا ہے، لیجسلیٹر کیا ہوتی ہے، ایگزیکٹو کیا ہوتی ہے، فیڈریشن کیا ہوتی ہے، یونٹری فارم آف گورنمنٹ کیا ہوتی ہے. تو ہم 4 لیکچرز ہوں گے، وہ 1830
ون سے گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1831 جو ایسٹ انڈیا کمپنی کے بعد گورو نے لگایا تھا وہاں سے لے کے شروع کریں گے اور 1973 تک پھر یہ 4 لیکچرز کی ایک سیریز ہوگی جس میں ہم ساری ڈیفینیشنز آپ سے کور کریں گے اور اس میں ہمارے پاس بہت سارے بچوں کی پولیٹیکل سائنس کی بیک گراؤنڈ نہیں ہوتا تو اس میں بہت ساری ڈیفینیشنز ہیں جو پھر ہم اکٹھی ہی کور کریں گے. پاکستان اور یو ایس کی وار اینڈ ٹیرر ہے جی یہ ہم بڑی ڈیٹیل سے کور کریں گے انشاءاللہ. آپ اس میں دیکھیں گے یہ ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ بھی ہے آج کل کے تناظر میں بھی. فورن پالیسی آف پاکستان پوسٹ 9/11 ایولیوشن آف ڈیموکریٹک سسٹمز ان پاکستان یہ مشرف رجیم کے بعد کا پورا ایریا. ایتھنک ایشوز اینڈ نیشنل انٹیگریشن ہمارے جو بلوچستان سندھ KPK اور جو ہمارے پنجاب کے جو ایتھنک ایشوز ہیں اور جو نیشنل انٹیگریشن پلان اس کے اوپر ڈسکشن ہوگی. ہائیڈرو پالیٹکس پاکستان میں پانی کی جو سچویشن ہے اٹس اے ویری پریکیریس ڈینجرس سچویشن. یونائٹڈ نیشن یہ کہتی ہے کہ پاکستان آج کے دن میں is a water deficient country and in 2025 we are going to have a serious shortage of water. اس کی ڈیٹیلز کیا ہیں یہ انشاءاللہ 2 ٹاپکس میں ہم آپ کے پاکستان کے پانی کے جو ایشو ہیں اس میں انڈس واٹر ٹریٹی بھی شامل ہوگی, انڈس ایز اے سبجیکٹ بھی شامل ہوگا, پاکستان کے ڈیمز اور یہ پاکستان کی ساری جو واٹر ڈائنامکس ہیں وہ اس میں ہم ڈسکس کریں گے. اس میں ہمارے ریلیشن شپ وتھ انڈیا اور چائنا بھی آتے ہیں. بائی دا وے آپ میں سے بہت سارے لوگوں کو پتا ہوگا کہ جو دریائے سندھ ہے یہ چائنا میں یہ تبت کے اندر ایکچولی اوریجنیٹ ہوتا ہے پھر یہ انڈیا میں جاتا ہے لداخ سے اور لداخ سے پھر ساؤتھ ورڈ گلگت بلتستان سے ہوتا ہوا مٹھن کوٹ پنجاب میں آتا. تو یہ بڑی جو واٹر پالیٹکس ہے یہ ہمارے علاقے میں بہت امپورٹنٹ ہے اور یونائٹڈ نیشن یہ کہتی ہے کہ دنیا میں جو جنگیں ہوں گی اگلے 10 سے 15 سالوں میں ان میں سے زیادہ تر پانی کے اوپر ہوں گی. دوسرا امپورٹنٹ واٹر ایشو جو ہے دنیا میں وہ دریائے نیل کا ہے اور تیسرا جو ہے وہ جارڈن ریور کا ہے جو کہ اسرائیل اور جارڈن اور یہ علاقوں کو سرو کرتا ہے. پاکستان کا نیشنل انٹرسٹ ہے چیلنجز ٹو ساورنٹی آف پاکستان ہے یہ بھی ہم ڈسکس کریں گے. یہ ٹاپکس ہیں اور اس کے اوپر باقاعدہ سوالات ہم نے بنائے ہیں یعنی پورا ٹاپک پریپیئر کیا ہوا ہے تاکہ آپ کو ایگزام کے لیے کانٹینٹ اکٹھا نہ کرنا پڑے کلاس پیپر کے اندر بیٹھ کے ہم پڑھ کے جائیں تاکہ سوال آئے تو آپ اسٹریٹ وے اس کو اٹیمپٹ کر سکیں. پاکستان انرجی پرابلمس ہیں یہ ہم پوری ڈیٹیل سے آپ کی تمام ڈسکوز جو ہیں پاکستان میں بجلی کیسے بنتی ہے ہمارا فیول مکس کیا ہے ہمارے پاس کتنے ڈسکوز ہیں 12 یا 13 ڈسکوز ہیں جو کمپنیاں بناتی ہیں جس میں کراچی الیکٹرک ہے لیسکو میسکو پیسکو ہے یہ سارا یہ ہے. پاکستان میں انرجی کی کاسٹ کیا ہے ہمارے پلانس کیا ہیں کتنی بجلی ہے ہمارے ہاں نیپرا کیا کرتا ہے پیپرا کیا کرتا ہے یہ ساری ڈسکشن ہوگی. یہ تقریباً 2 ٹاپکس میں ہوتی بہت لمبا ٹاپک ہے بٹ ایک 2 لیکچرز میں ہم اس کو کور کریں گے. پاکستان کے ریلیشنز ود نیبرز یہ کور ہوتے رہیں گے انڈیا کے ساتھ چائنا کے ساتھ میں کور کروں گا نادیہ کریں گی اس کے ساتھ کور ڈیٹیل سے آپ کو مل جائیں گی. کشمیر ایشو ہے ایز اے سبجیکٹ ہم ڈسکس کریں گے امپورٹنٹ ہے میں بھی کروں گا نادیہ بھی کریں گی انٹرنیشنل ریلیشنز میں بھی یہ امپورٹنٹ ہے. وار ان افغانستان ہے اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے 40 سال کا وہ ہم آپ سے کریں گے. اور آخری لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ پراکسی وارز ہیں جو پراکسی وارز جو ہیں یہ وہ وارز ہوتی جس میں انڈیا افغانستان کی جو وار تھی جو آپ بڑی گلوبل پاورز کے بہاف پہ لڑتے ہیں جیسے بہت سارے افغانی قبائل جو ہیں وہ پاکستانی فوج کے پراکسی وار کرتے تھے. پاکستان نے بہت سارے عرصہ امریکہ کی پراکسی وار جو ہے وہ افغانستان میں لڑی ہے. اس کے کیا فوائد ہوتے ہیں اس کی ڈیفینیشن کیا ہوتی ہے وائی از اٹ امپورٹنٹ یہ کیوں ہوتی ہے یہ پوری ڈیٹیل آپ کو گلوبل ہسٹری کے ساتھ ہم انشاءاللہ شیئر کریں گے. اکنامک کنڈیشنز میں نے آپ کو بتا دی ہے بجٹ ہم ڈسکس کریں گے 2020-2021 کا یعنی 2020-21 کا جو بجٹ ہے وہ ہم پورا ڈسکس کریں گے. اس میں کچھ اکنامک ڈیفینیشنز ہوتی ہیں فائنانس کی کچھ ڈیفینیشن ہوتی ہیں وہ انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ بڑی ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کریں گے کیونکہ اچھا جی کانسٹیٹیوشنل لیگل ڈبیٹس ہیں. میں نے آپ کو آج کچھ سلائیڈ ایک پریزنٹیشن بھیجی جس میں صرف ڈیفینیشنز ہیں کانسٹیٹیوشنل ڈیفینیشنز ہیں اس کے اندر. مثال کے طور پہ نیشن کیا ہوتی ہے نیشن اسٹیٹ کیا ہوتی ہے فیڈرزم کیا فیڈریشن کیا ہوتی ہے یونٹی فارم آف گورنمنٹ کیا ہوتی ہے مونارکی کیا ہوتی ہے مارکسزم کیا ہوتا ہے چائنا میں کون سا پولیٹیکل سسٹم ہے یونٹری فارم آف یونیکیمرل لیجسلیچر کون سی ہوتی ہے یہ ساری آپ کے پاس پریزنٹیشنز ڈیفینیشنز میں نے بھیج دی ہیں دے آر ود یو اور ہم اگلے لیکچر میں کور بھی کریں گے ان کو انشاءاللہ. ان کو کور کرنے کے بعد پھر ہم آپ کو کانسٹیٹیوشن لے کے چلیں گے. میں نے آپ سے کہا تھا کانسٹیٹیوشن ڈبیٹ ہم ایک ہی گو میں کریں گے. ہم 1831 کے گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ سے شروع کریں گے اور 1973 کے جو پاکستان کا کانسٹیٹیوشن ہے وہاں تک پھر لے کے آئیں گے وہ کیونکہ وہ سارے آئیڈیاز ایک دوسرے سے گزشتہ سے پیوستہ ہے وہ اکٹھی دا پولیٹیکل اینڈ کانسٹیٹیوشنل ایوولوشن جو سب کانٹیننٹ میں وہ تقریباً ایک ہی جیسی ہوئی ہے لیونگ اے پارٹ کپل آف مارشل لاز ان پاکستان. ورنہ انڈیا اور پاکستان کا جو پہلا ایکٹ ہے وہ 1935 کا گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ وہ بھی ہم ڈسکس کریں گے. سوشل پرابلمز آف پاکستان ہے سیپریٹلی ہم ڈسکس کریں گے. پاورٹی ایجوکیشن ہیلتھ اینڈ سینیٹیشن یہ بھی کچھ 15 یا 20 دن پہلے ہم نے اپنے پچھلے بیچ کے ساتھ ڈسکس کی ہے تو یہ بھی ہم
اس میں ڈسکس کریں گے. یہ سارے ٹاپکس جو ہیں جتنے بھی ہم کیے ہیں یہ تقریباً سارے کے سارے ٹاپکس آپ کے ہم کور کریں گے انشاءاللہ. اچھا جی، اب یہ ہوگا یہ ہے ہمارا سلیبس. میں نے آپ سے ریویو آپ کو پھر ریپیٹ کروں گا کہ انیشیل ٹپس ہیں ہماری. پیپر ایگزامینر جب آپ کا پیپر دیکھتا ہے تو وہ کچھ چیزیں دیکھتا ہے آپ کے اندر کہ اس نے پیپر میں جب آپ کو مارکس دینے ہوتے ہیں تو پہلے وہ دیکھتا ہے میموری آپ کی، جس کو انگلش میں ریکال بھی کہتے ہیں. کیا آپ نے جو چیزیں ہیں آپ کو ڈیٹس ایونٹ کوٹیشنز وغیرہ یاد ہیں، اس کو میموری کہتے ہیں. آپ کے MCQs BC کا ٹیسٹ لیتے ہیں. پھر وہ دیکھتا ہے کانٹینٹ کہ یار آپ کو لاجیکلی کانٹینٹ ہے آپ کے پاس بیسک سٹیٹس ہیں. مثال کے طور پہ پاکستان کا اگر بجٹ ڈسکس ہو رہا ہے تو ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کتنا ہے، ہمارا فسکل ڈیفیسٹ کتنا ہے، ہمارے بجٹ کا سائز کیا ہے. تو یہ بیسک سٹیٹس ہوتے ہیں جو آپ کے پاس ہونے چاہیے. تو یہ ایگزامینر دیکھتا ہے کہ آپ کے پاس ہے، اور وہ ایگزامینر جو اس کی کانٹینٹ ہوتا ہے یہ مین باڈی آف کوشچن کے اندر آتا ہے. پھر دیکھتا ہے وہ انالیسس. انالیسس یہ ہوتا ہے کہ جتنا سٹیٹس آپ نے دیے ہیں آپ ان سے کوئی لاجیکل ڈسکشن نکال رہے ہیں، باہر کوئی کنکلوژن نکالا ہے آپ نے. مثال کے طور پر جس طرح ایک بچے نے ابھی سوال پوچھا 5 منٹ پہلے کہ سر جب کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ پازیٹیو ہو جاتا ہے تو پھر یہ کیا کرتا ہے. یہ انالیسس ہے کہ بھائی اب پہلی بات تو یہ آپ نے دیکھنا ہے، انالیسس دیکھنا کہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ پازیٹیو ہوا، جی ہوا. تو سٹیٹس میں نے آپ کو دیے، امپورٹ کتنی تھی، ایکسپورٹ کتنی تھی، ریمیٹنسز کتنی تھی، آپ نے ان کو ایڈ کر کے مائنس امپورٹ کیا تو یہ آپ کا انالیسس ہو گیا کہ جی اتنا اور پچھلے سال اتنا تھا تو یہ انالیسس ہو گیا. پھر کیوں، اس کا فائدہ کیا ہوگا، تو یہ انالیسس یہ بھی اس کے انالیسس میں آ گیا. سنتھسس یہ ہوتا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ پہلے بھی پازیٹیو ہوا تھا، لیٹس سے ہیٹی میں، کیریبین کا ایک ملک تھا، آپ نے وہاں سے مثال اٹھائی، آپ نے کہا کہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ اگر پازیٹیو ہوتا ہے، وہاں بھی ہوا تھا لیکن اس کے بعد ان کے ہاں ریسیشن آ گیا تھا کیونکہ ان کی ایکسپورٹس گرو نہیں کی تھی. تو آپ ایک جگہ سے ریزلٹ اٹھا کے جب دوسری جگہ پہ اس کو لگاتے ہیں اور کچھ ریزلٹس انفر کرتے ہیں، اس کو ہم سنتھسس کہتے ہیں. مثال کے طور پہ آپ کہتے ہیں کہ جن ممالک کے اندر ایجوکیشن کی کوالٹی اچھی ہوتی ہے اور انجینئرس اچھے پروڈیوس ہو رہے ہوتے ہیں وہ ترقی کرتے ہیں، لائک چائنا، ترکی، سنگاپور. تو آپ کہتے ہیں کہ اگر ہم بھی یہ کریں گے پاکستان کے اندر تو پاکستان لازمی طور پہ ترقی کرے گا. دس از سنتھسس کہ آپ نے ان کا انالیسس نکالا اور اپنے اوپر لگا دیا، کسی اور ایکویشن پہ لگا دیا تو آپ نے اس سے جو رزلٹ انفر کیا اسے ہم سنتھسس کہتے ہیں. تو یہ بھی ایگزامینر دیکھتا ہے کہ آپ کو دنیا کا پتہ ہے کہ یہ چیز اگر پاکستان میں تو کہیں اور بھی ہوئی تھی تو اس کے ریزلٹس کیا ہے. آخر میں جو سوال ہوتا ہے اس سوال کا آپ نے جواب دینا ہوتا ہے، آپ نے ہیڈنگ دینی ہوتی ہے کنکلوژن، اور کنکلوژن میں آپ اس سے جواب دیں. اس سے پہلے آپ نے اس کا ایک جو کوشچن ہوتی ہے وہ جو پورے کا پورا اس کی ایک ڈیٹیلڈ آپ نے آؤٹ لائن بنانی ہے، جو آپ جس کے اندر آؤٹ لائن میں آپ یہی چیزیں لکھیں گے، میموری، ریکال کے ایونٹس کون سے ہوں گے، ایسے بیان کرتے ہیں. یہ آؤٹ لائن نہیں ہے ایکچولی آپ کی جو میں نے بنائی ہوئی ہے کہ جی کانٹینٹ کیا ہے، اس کا انالیسس کیا ہوگا، سنتھسس کیا ہوگا، کنکلوژن کیا ہوگا. انگلش گرامیٹیکلی اور پنکچویشنز کا بہت خیال رکھنا ہے آپ نے. یہ ایگزامینر اس کے اوپر بہت طور اور اسپیشلی انگلش کے پیپر میں اور انگلش ایسے کے پیپر میں پنکچویشنز اور گرامر، اسپیلنگ بہت ہی امپورٹنٹ ہے. بہت بچے فیل ہوتے ہیں اس وجہ سے کہ ان کی اسپیلنگ ٹھیک نہیں ہوتے، گرامر ٹھیک نہیں ہوتی اور پنکچویشنز دے ڈونٹ یوز لٹرلی. ہم نے پولیٹیکلی کریکٹ رہنا ہے، ہم نے کوئی ایکسٹریم ویوز نہیں لینے کسی چیز پہ، ہم نے آبجیکٹو رہنا ہے، ایموشنل نہیں ہونا، ہمیں کوئی ایکسٹریم اسٹیٹمنٹس نہیں دینی ہم نے اپنے کوشچن کے اندر. اور لرن ٹو ڈرا میپ جو کہ ہم سیکھیں گے، میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ 15-10-5 منٹ میں آپ سیکھ جائیں گے. پہلے 3 منٹ میں آپ لیڈ پینسل کے ساتھ میپ ڈرا کریں اور پھر سوال کرنا شروع کریں. تو یہ آؤٹ لائن ہے آپ کی جو میرے ساتھ آپ کے سامنے نظر آ رہی ہے، یہ آؤٹ لائن ہے پیپر کی بیسیکلی جو ہم آپ سے شیئر کر رہے ہیں. اب آگے چلتے ہیں جی. جو آپ کا انالیسس ہوتا ہے، انالیسس کے اندر سب سے امپورٹنٹ چیز ڈفرنٹ ڈائمینشنز ہوتی ہیں انالیسس کی. مثال کے طور پہ کوئی بھی چیز جو ہے، مثال کے طور پہ آپ پاکستان کی بات کرتے ہیں تو ہم کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کی بات کرتے ہیں. تو اگر میں ہوں گا تو اس کا ایک لیگل ڈائمینشن ہوگی، اس کی ایک اکنامک ڈائمینشن ہوگی، ایک انوائرمنٹل ہوگی، سوشل ہوگی، فائنینشیل ہوگی، مورل ہوگی، پولیٹیکل ہوگی، ہسٹوریکل ہوگی. یہ تمام ڈائمینشنز ہیں جو انالیسس جو پچھلی سلائڈ میں نے آپ سے ذکر کیا، انالیسس ان 8-10 چیزوں کی بنیاد پہ آپ کرتے ہیں. لیکن ہیڈنگز ہوگی نا آپ کی 1 2 3 4 5 6 7 8 ہیڈنگز تو ہم نے یہی کر دیا. تو اگر آپ دیکھیں تو 20% سوال ہم نے یہی حل کر لیا. ایک ہم نے کوئی سوال آیا، ہم نے میپ بنایا، یہ آؤٹ لائن دی، میموری، ڈیٹس، ایونٹس، کوٹیشنز، کانٹینٹ کو بتایا کہ یہ کانٹینٹ ہے، انالیسس، سنتھسس. انالیسس میں آپ نے یہ والی چیزیں بیان کی، لیگل، اکنامک، اس ایشو کے جو ڈائمینشنز ہیں جو ہو سکتے ہیں اس کے اوپر. مثال کے طور پہ پاکستان میں جو ٹیررزم تھا اس کی ایک لیگل سائڈ ہے. لیگل سائڈ کیا ہے پاکستان میں ٹیررزم کی؟ ایک لیگل سائڈ یہ ہے کہ ہمارے پاس ملٹری کورٹس ہونی چاہیے یا اسپیڈی کورٹس ہونی چاہیے تاکہ فوراً فیصلے ہو جائے.
اس کی ایک اکنامک ریزن ہے. جب آپ کے ملک میں ٹیررزم ہوتا ہے تو آپ کی انویسٹمنٹ نہیں آتی, تو آپ کی فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ پچھلے 10 سالوں میں بہت تھوڑی رہی ہے, 300-400 ملین مہینے کی ہوتی ہے. انوائرمنٹ کے اوپر کیا افیکٹ آتا ہے؟ انوائرمنٹ پہ یہ افیکٹ آتا ہے کہ آپ کی جب آپ کے ملک میں ٹیررزم ہوتا ہے, جہالت پھیل جاتی ہے, اس کی وجہ سے لوگ بہت ایجوکیٹڈ نہیں ہوتے. جب وہ ایجوکیٹڈ نہیں ہوتے تو وہ انوائرمنٹ کا بالکل خیال نہیں رکھتے, گندگی پھیل جاتی ہے, لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ بن جاتا ہے, گورننس نہیں ہو سکتی. اس کے سوشل امپیکٹ کیا ہوتا ہے کہ خواتین کو رائٹس نہیں ملتے, بچے اسکول نہیں جاتے. دیکھیں چھوٹی چھوٹی فائنینشیل امپیکٹ ہوتا ہے کہ گورنمنٹ آف پاکستان میں $100 بلین کا تقریباً لاس لیا ہے وار اور ٹیرر کے اوپر پچھلے 10-12 سالوں میں, جو ہمیں کسی میں نہیں دیا دنیا میں, تو ہمیں اس کا لاس ہوا. تو یہ اس طرح سوال, تو ہم نے ابھی یہ 2 پیجز میں 25 سے 30% سوال کو اٹیمپٹ کر لیا. دس از دا وے, اور ہم یہ کنٹینیو کریں گے, ڈسکشن کرتے رہیں گے کہ ہم پیپر, اور ہم کچھ سوال لے کے ان کو ڈسکس بھی کریں گے آپ کے ساتھ کہ کس طرح ہم سوال بنائیں گے پیپر کے اندر. اور ہمیں پہلے سے پتا ہوگا تو ہم 25 سے 30%, آپ کے پاس تقریباً 30 منٹ ہوتے ہیں, 30 سے 35 منٹ کوشچن اٹیمپٹ کرنے کے لیے. ہم کوشش کریں گے کہ ہم سارے مل کے 10 منٹ میں 25 سے 30% پیپر کو حل کر لیں, کوئی بھی سوال آئے. باقی جو ہے پھر اس میں خوبصورتی جو لانی ہے, جو کانٹینٹ لانا ہے, وہ پھر آپ کو بعض اوقات وہاں بیٹھ کے سوچنا پڑتا ہے. لیکن 30% پیپر آپ پہلے اٹیمپٹ کریں تاکہ پاس آپ اس کے اندر اسٹریٹ وے ہو. تو یہ ہمارا پرپز ہوتا ہے. اس لیے میں ہر لیکچر میں کس طرح پیپر اٹیمپٹ کرنا ہے, میں اس کے اوپر بہت ٹائم اسپینڈ کرتا ہوں. یہ کوٹیشنز ہیں, مختلف قسم کی قاعدہ کی کوٹیشن ہے, یہ آپ یاد کر سکتے. اور ہم سینکڑوں کوٹیشنز آپ کو دیں گے, چھوٹی بھی ہوں گی, پرانی آیات ہوں گی, حدیث ہوں گی, ان کو بتانے کا طریقہ ہوگا. مثال کے طور پہ یہ بیچ میں کوٹیشن ہے, ٹروتھ از ٹف, نہیں یو میک اٹ اباؤٹ دا ہول ڈے, اٹ ول بی فل اینڈ راؤنڈ ان دی ایوننگ. کیا خوبصورت کوٹیشن ہے. یہ دنیا کے کسی بھی ایشو میں لگا سکتے ہیں, کرپشن میں بھی لگا سکتے ہیں, پاپولیشن میں بھی لگا سکتے ہیں, پولوشن میں بھی لگا سکتے ہیں, ٹیررزم میں بھی لگا سکتے ہیں, پاکستان میں جب سیلاب آتے ہیں اس کے اوپر بھی لگا سکتے ہیں. کوئی بھی چیز جس کے اندر آپ نے حقیقت سے آگہی نہیں دی اور آپ نے حقیقت سے پردہ پوشی کی, تو یہ کوٹیشن اس کے اوپر فٹ ہوتی ہے. اب آپ دیکھیں کہ اگر یہ کوٹیشن, اور یہ جملہ آپ خود سے نہیں بنا سکتے, یہ خوبصورت جملہ ہے. آپ نے غور, یہ آپ کو میری سمجھ آئیے, بچوں کو جو سارے بچے ہیں یہاں پہ ان کو سمجھ آئیے. جی جی سر, پولیٹیکلی کریکٹ بیٹا اس طرح ہے کہ آپ جب مذہب کے اوپر ڈسکس کریں تو آپ ایکسٹریم پوائنٹس نہ لیں اس کے اوپر. ہم آبجیکٹیو انالیسس کریں, سیکشنل بات نہ کریں, سیکٹیرین ایشو پہ بات نہ کریں, پروونشل ایشوز کے اوپر بات نہ کریں اس طرح کی جس کے اوپر دوسروں کی اوپینین ہو. مثال کے طور پہ ایگزامینر کا کوئی پوائنٹ آف ویو, تو نارملی سیاست اور مذہب کے اوپر ہم ڈسکشن نہیں کرتے, ہم سوال کو آبجیکٹیولی لیتے ہیں. آپ کو جو میں نے کوٹیشنز کے اوپر بات بتائی سمجھ آئی ہے بچوں آپ کو سب کو, کہ کوٹیشن, یہ کوٹیشن جو ہے درمیان والی ٹروتھ از ٹف, یہ دیکھیے دنیا کے 70% جو ٹاپکس آپ کے پاس آئیں گے یہ کوٹیشن اس میں لگتی ہے کہ نہیں. اب آپ دیکھیں کہ آپ کی کوٹیشن اگر اس سے شروع ہوتا ہے آپ کا سوال, آپ یہ دیکھیے کہ ایگزامینر کے اوپر اس کا کیا خوبصورت امپیکٹ آئے, اور کوئی دوسرا بچہ جو آپ کے ساتھ کمپیٹ کر رہا ہے یہ ورڈز نہیں پروڈیوس کر سکتا, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا unless he has memorized it. دوسری کوٹیشن جو ہے وہ بھی اسی طرح, یہ ہم آپ کو کوٹیشن آگے ڈسکس کریں گے بیٹا, ڈونٹ وری. تو میں نے سیمپل کے طور پہ یہ دیکھیں نا, ٹروتھ از ٹف کو کہتے ہیں کہ ڈینائل, یہ ڈینائل کی کوٹیشن ہے. جب آپ حقیقت سے کچھ جانتے بوجھتے ہوئے اس سے نگاہیں چرا رہے ہوتے ہیں کہ سچ جو ہے یہ بہت مشکل چیز ہے لیکن بہت سخت چیز ہے, یہ ٹوٹتا نہیں ہے. آپ اسے سارا دن ٹھڈے مارتے رہیں, فٹ بال کھیلتے رہیں, گھماتے رہیں, پھراتے رہیں, شام کو سچ سچ ہی رہے گا, یہ بات ہے. اب آپ دیکھیں یہ کتنی یہ سیلاب آئے ہیں پاکستان میں نے اگر پاکستان میں جو موجودہ سیلاب آئے ہیں, اب یہ جو ہمارا ٹاپک ہے تھوڑا سا آپ سارے, ہم چونکہ سب کانٹیننٹ پورا ایک ہسٹری ہے ہماری, ہم پاکستان میں رہتے ہیں, پاکستان جو ہے وہ سب کانٹیننٹ کا حصہ رہا ہے, اور اس سے پہلے یہ مغلز کا حصہ رہا ہے, اور اس سے پہلے سلطنت دہلی تھی اس کے اوپر, اور اس سے پہلے شوکاز تھے اور گپتاز تھے. تو ایک تھوڑا سا 1-2 منٹ لیں گے, ہم تھوڑا سا یہ تو ڈسکشن کریں کہ ہم ہیں کون ایکچولی, یہ جو سارے انڈیا, پاکستان, بنگلہ دیش, سری لنکا, ایران میں لوگ رہتے ہیں, یہ ہیں کون سارے کے سارے. چلے اس کو, اور یہ بات آپ کو ویسے بھی پتا ہونی چاہیے ہم سب کو کہ ہمارے آباء و اجداد ہیں تھے کون. تو تھوڑی سی 2 میں بہت ٹائم نہیں لوں گا آپ کا, اور اس کے ساتھ ہم پھر ختم کریں گے. ہم دیکھتے ہیں کہ یہ انڈینز ہیں کون. دنیا میں جب سے دنیا بنی ہے 3 مائگریشنز ہوئی ہیں انسانیت کی. یہ انڈینز کی بات نہیں ہوتی, دنیا جب سے بنی ہے, جب سے بابا آدم دنیا میں آئے ہیں, اور حضرت آدم سے لے کے آج تک 3 طرح کی مائگریشنز ہوئی ہیں شروع میں. Before the society started settling down as cities, 3 مائگریشنز ہوئی ہیں. پہلی مائگریشن جس میں ہوئی اس کو ہم کہتے ہیں ہنٹر گیدرر. یہ پہلے لوگ تھے جو شروع میں, آج سے ہزاروں سال پہلے, جو کہ شکار کرتے تھے
اور اس کے گوشت کھاتے تھے بس. یہ ہنٹر گیدرر ہم ان کو کہتے ہیں. اور یہ افریقنس ہوتے تھے زیادہ. پہلی مائگریشن افریقہ سے یورپ اور ایشیا میں ہوئی. تو افریقہ سے یورپ اور ایشیا میں کیسے ہوتی ہے؟ تو اگر آپ غور سے دیکھیں تو افریقہ میں جو آخری کنٹری ہے نارتھ افریقہ میں وہ الجیریا ہے، سوری مراکش ہے. اور مراکش سے اسپین جو ہے 35-40 کلومیٹر دور ہے. تو پہلی مائگریشن جو کی ان لوگوں نے جو شکار کر کے اپنی زندگی گزر بسر کرتی تھی. بہت اگلی بات ہے. انسان نے بھی نیا نیا لوہا انوینٹ کیا تھا کہ لوہے کو استعمال کیا جائے شکار کرنے کے لیے. تو یہ ہنٹر گیدررز کہتے ہیں. یہ دنیا کی ہسٹری کی بات ہو رہی ہے، سب کانٹیننٹ کی، ساری دنیا میں کریں گی. پہلے جو بندے دنیا میں پائے گئے وہ افریقہ میں تھے اور انہوں نے مائگریٹ کیا اور وہ ایشیا اور یورپ میں آ گئے. تو وہاں سے وہ نکلے اور وہاں سے نکل کے افریقہ سے کچھ لوگ آ گئے سب کانٹیننٹ والی سائڈ پہ اور کچھ لوگ گئے اسٹیٹ آف ہرموز سے ایران کی طرف، کچھ گئے یورپ کی طرف جو کہ اسپین، یعنی اگر آپ اسپین میں جائیں تو اسپین اور جو مراکش ہے اس میں 35-40 کلومیٹر کا فرق ہے میڈیٹرینین سی کے اندر. یہ آخری دو شہر ہیں. I've been there many times. اسپین بھی اور مراکش بھی بہت گیا ہوں میں. تو بالکل نظر آ رہا ہے، آپ سامنے سے دیکھ سکتے ہیں کہ یورپ اس سائڈ پہ ہے. اور اسی طرح جو اسٹیٹ آف ہرموز ہے اس کی ایک طرف جو ہے وہ افریقن کنٹریز ہے، مڈل ایسٹ ہے، اور دوسری طرف جو ہے وہ سب کنٹری. یہ پہلی مائگریشن ہوئی. دوسری جو مائگریشن ہے اس کو ہنٹر گیدررز کہتے ہیں. یہ دنیا بھر میں ایکسیپٹیبل ہے. دوسری مائگریشن جو ہوئی ان کو کہتے ہیں ایرانین ایگریکلچرسٹ. یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے گندم بیجنی شروع کر دی تھی. تو گندم کی افادیت سمجھ آ گئی تھی. دنیا میں جو پاپولیشن بڑھی ہے 90% سے زیادہ پاپولیشن اس وقت بڑھنا شروع ہوئی ہے جب گندم آگے، کیونکہ گندم سے آپ کی ویٹ سیکورٹی، آپ کی فوڈ سیکورٹی آنا شروع ہوئی. آپ کو شکار نہیں کرنا پڑتا تھا. اگر آپ جو ہنٹر گیدرر تھے اگر ان کو شکار نہیں ملتا تھا they used to starve and die. لیکن پھر انسان نے گندم ڈھونڈ لی، جو ڈھونڈ لی اور اس کی کاشت شروع کر دی تو اس سے اس کو فوڈ سیکورٹی ملی. فوڈ سیکورٹی ملی تو سوسائٹیز بننی شروع ہو گئی، آبادی بڑھنی شروع ہو گئی، لوگوں کا مرنا کم ہو گیا، لوگ زیادہ دیر تک زندہ رہنے لگ گئے. ان کو ایرانین ایگریکلچرسٹ کہتے ہیں. اور یہ ایرانین فارمرز جو ہیں یہ انڈیا میں اگین کس راستے سے آئے؟ وہی NWFP سے، جہاں سے سارے انویڈرز پاکستان میں سب کانٹیننٹ میں آئے ہیں. الیگزینڈر بھی وہیں سے آئے ہیں. تمام سلطان جو دہلی سلطان جن سلاطین دہلی ہیں وہ بھی وہیں سے آئے ہیں. مغلز بھی وہیں سے آئے تھے. یہ سب لوگ ادھر سے آئے تھے. لیونگ کے بعد محمد بن قاسم اور پھر اس کے بعد ویسٹ جو کہ پھر سمندر کے راستے آئے. تو یہ جو دوسرے ایرانین ایگریکلچرز تھے. تو کیا ہوا؟ پہلی مائگریشن سے لوگ افریقہ سے یورپ اور ایشیا میں گئے. پھر انہوں نے وہاں سے ویٹ اور بارلے کو بیچنا شروع کر دیا. ان کی آبادیاں بڑھنی شروع ہو گئی. آبادیاں بڑھنی شروع ہوئی تو انہوں نے کہا کہیں اور چلتے ہیں. تو وہ دریا ڈھونڈنے لگے، جہاں دریا ملتا تھا وہاں سیٹل ہو جاتے. تو یہ دوسری جو جب وہ سیٹل ہو گئے تو اس کے بعد اگلی وہاں پہ جگہ کم پڑ گئی ایران کے اندر اور فرات کے اندر اور دریائے نیل کے اندر اور دریائے یہ جسے آپ دجلہ اور فرات کہتے ہیں، اس کے علاقے کی ساری اسٹیٹس ہیں جو یہاں پہ آباد ہوئی. ان کو ہم ایرانین ایگریکلچرسٹ کہتے ہیں. اور یہی NWF میں پہلی دفعہ گندم لے کے آئے. یہ انڈس سیویلائزیشن جو آتی ہے یہ اس کے بعد یہ ان کے آباء و اجداد ہیں. اور یہ سارے ایشیا اور یورپ کے اندر بہت زیادہ پھیل گئے. اچھا جی، اب آگے چلتے ہیں. تیسری مائگریشن ہوئی، اس کو کہتے ہیں اسٹیپس پیسٹورلسٹ کہتے ہیں. یہ نارتھ سمجھ لیں یورپ سے، بلیک سی سے اور جو اسکینڈینیوین کنٹریز ہیں اور جو کیسپین ہے، ترکی کا علاقہ ہے، ان علاقوں سے یہ بندے جو ہیں یہ آئے. ان کو ہم ایرینز کہتے ہیں. آپ نے مووی دیکھی ہوگی، آج کل وہ ایک شو آتا ہے وائکنگس. آپ نے دیکھا کسی نے اس کو؟ بیٹا انڈمان آئیلینڈز ادھر ہیں ایشیا کے اندر، میں آپ کو بتاؤں گا بہت پرانے ہیں. لیکن آپ میں سے کسی نے وائکنگ دیکھا ہے؟ تو یہ جو وائکنگز کے تھے ان کے جو اجداد تھے ان سے بہت پہلے، ان کو ہم تقریباً 1000 سال پہلے آپ کہہ لیں 2000 سال پہلے، یہ وہ لوگ تھے جن کو ہم کہتے ہیں یہ نومیڈک مائگریشنز تھی. یہ ایرینز کہلاتے ہیں. یہ تیسری ویو تھی. اور یہ نارتھ بلیک سی سے یہ گورے رنگ کے لوگ تھے تھوڑے سے، جو کہ ٹھنڈے علاقوں میں رہتے تھے. یہ تیسری لیئر تھی. تو دنیا ساری جو بنی ہے افریقہ، ایشیا، یورپ اور امریکہ، یہ 3 لیئر ہیں. پہلی لیئر ہے جو لوگ افریقہ میں پیدا ہوئے ہنٹر گیدررز تھے. دوسری لیئر اس کے اوپر آئی جسے ہم ایرانین ایگریکلچرسٹ کہتے ہیں. اور تیسری جو آئی اس کو ہم نومیڈک مائگریشن کہتے ہیں، اسٹیپ پیسٹورلسٹ کہتے ہیں، ایرینز بھی ہم انہیں کہتے ہیں. اب آگے چلتے ہیں. یہ جو پہلی مکس، اگر آپ 1 2 3 یہ ہے جی 1 2 3 1 ہنٹر گیدرر، 2 ایرانین ایگریکلچرسٹ، 3 اسٹیپس پیسٹورلسٹ. ان تینوں کو اگر آپ ملا لیں تو یہ میرے اور آپ کے آباء و اجداد بنتے ہیں. سارا ساؤتھ ایشیا یہی ہمارے آباء و اجداد.
ان کے اندر جو اگلی مکسنگ ہوئی ہے وہ ہم آپ کو بتاتے ہیں. یہ ہمارے آباء و اجداد ہیں. اب انڈس ویلی جو ہے وہ ہنٹر گیدررز اور ایرانین ایگریکلچرسٹ جو تھے ان کے ملاپ سے انڈس ویلی بنی تھی. تقریباً 3000 BC میں یہ بنی تھی اور یہ حضرت ابراہیم سے تھوڑا سا پہلے کا ٹائم ہے. انڈس ویلی از ویری سیولائزیشن از ویری اولڈ 3000. حضرت ابراہیم کا جو ٹائم فریم ہے وہ آپ سمجھ لیں کہ یہی پلس مائنس بنتا ہے, تھوڑا سا اس سے پرانا بن جاتا ہے, لیکن 3500 تقریباً سال ہو گئے ہیں ان کو, اور یہ بھی ہم اتنی ہی پرانی بات کر رہے ہیں. تو انڈس ویلی جو ہے جو کہ سندھ کے نزدیک ہے جو سویلائزیشن تھی, یہ ہنٹر گیدررز اور ایرانین ایگریکلچرز کی ہے. یہ ہمارے اوریجنل سب کانٹیننٹ میں لوگ بس گئے. میرے اور آپ جو شروع کے آباء و اجداد ہیں وہ یہ تھے. 2000 BC میں یہ اسٹیپیز پیسٹورل ان کو ہم ایرینز کہتے ہیں. یہ پھر آئے اگین یورپ والی سائڈ سے آئے اور NWFP سے افغانستان سے ہوتے ہوئے اس سائڈ سے اوپر سے وہ جو آپ کو میں نے بتائی تھی وہ جو سلک روٹ ہے وہیں سے ہوتے ہوئے وہ ہمارے پاس یہاں سے NWFP کے آئے اور یہاں پہ آ کے یہ گورے تھے اور ان کے پاس کیا تھا, ان کے پاس گھوڑے تھے. انہوں نے گھوڑے کا استعمال سیکھ لیا اور یہ یہاں پہ آئے اور انہوں نے کیا کیا کہ جو انڈس ویلی کے جو لوگ تھے ہنٹر گیدرر اور ان کو انہیں دھکا لگایا, ان کو شکست دی اور ان کو نیچے دھکیل دیا اور یہ سارے ساؤتھ آف انڈیا میں چلے گئے. جتنا بھی ساؤتھ آف انڈیا ہے اس وقت نیچے جگہ آپ جاتے ہیں, مدراس ہے, پانڈیچری ہے, یہ سارا جو سری لنکا کی سائڈ والا علاقہ ہے یہ سارا ساؤتھ, انہوں نے دھکا دے کے ان کو نیچے کر دیا اور خود یہ سیٹل ہو گئے ان علاقوں میں جن کو ہم آج پنجاب اور مہاراشٹر اور UP کہتے ہیں. تو یہ ہے ہماری ایک ہسٹری چھوٹی سی, اور اس کی مثال یہ ہے کہ ایک بہت ہی لیٹسٹ اسٹڈی ہوئی ہے. کوئی 92 اسکالرز ہیں دنیا کے, اس میں آرکیولوجسٹ بھی ہیں, جیولوجسٹ بھی ہیں, لنگوسٹکس ایکسپرٹس بھی ہیں, ڈاکٹرز بھی ہیں. انہوں نے تقریباً 600 بندوں کی جب DNA ٹیسٹ کیے ایران, افغانستان, پاکستان, انڈیا, ساؤتھ انڈیا سے, تو انہوں نے کہا کہ سب کے آباء و اجداد ایک تھے. تو یہ ایک بہت ہی شارٹیسٹ پاسبل میں نے آپ کو ایک گلمپس دیا ہے کہ who we are. اس کے بعد جب یہ ایلینز آ گئے اور اس کے بعد اشوکاز آ گئے, اشوکا کے بعد گپتاز آ گئے اور اس کے بعد سکندر اعظم آیا یہاں پہ, اور سکندر اعظم کے بعد پھر مسلمان آ گئے, پھر سلطان دہلی آ گئے اور اس کے بعد چنگیز خان آ گئے, اور پھر وہ مختلف انویڈرز آتے گئے ہمارے پاس اور ان کی مکسنگ کے ساتھ ہم لوگ ایوالو کرتے رہے. بٹ یہ ہمارے انیشیل جسے آپ کہتے ہیں آباء و اجداد ہیں وہ یہ ہیں. تو دیٹس دی لیکچر فار ٹوڈے.